शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJTV। एक बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से, जहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम जुड़ा है उस केस से जिसकी समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान कर रहे हैं। मामला जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का है, मगर ये इल्ज़ाम क्या है, इस इल्ज़ाम को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला किस तरफ निकल गया है। एक नया रुख जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। ये मामला जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का तनाज़ा था, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट की कंप्लेंट भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ दायर कर दी है। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे एतराज़ात हैं डिग्री के सुनने वाले बेंच के ऊपर, मगर एक इल्ज़ाम अब ऐसा लगा दिया गया है कि जिस इल्ज़ाम की समाअत खुद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान नहीं कर सकते। और ये इल्ज़ाम है अदालती कार्रवाई से बाहर ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से राब्ते किए हैं, उन राब्तों का ये इल्ज़ाम लगाया गया है। वो क्या राब्ते हैं जस्टिस साकिब बशीर साहब, आप बताएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनकी जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर हुई। एक दरखास्त ये थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए जिसमें माइनस जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजेस भी माइनस हों। दूसरी दरखास्त कि जब तक सिंध हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है ये मुलतवी कर दिया जाए। तीसरी दरखास्त कि हमें जवाब जमा कराने के लिए वक़्त दिया जाए। वफाकी आईनी अदालत में भी मामले को चैलेंज कर दिया, लेकिन तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। सिर्फ जो मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया है वो एग्जैक्टली क्या है। जो दरखास्त है उस में जो इल्ज़ामात की तफसील आई है वो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि क्यों जस्टिस जहांगीरी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं। ये पेज 4-5 पेजेस की दरखास्त थी जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर ये कहा गया था कि आप बेंच में ना बैठें, आप रिक्यूज करें, आप बायस हैं। जस्टिस जहांगीरी ने ये कहा था कि इसके पेज 4 पे जाकर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये लिखते हैं कि ये चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जो जजेस का, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। इसमें वो लिखते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दीगर के साथ भी डिस्कस किया और मेरे साथ भी डिस्कस किया। अब दीगर लोग कौन हैं? वो हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के बाहर के हैं, जजेस हैं, नहीं हैं, ये नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन ये लिखा कि दीगर के साथ, मेरे साथ ये जो केस है डिग्री तनाज़ा केस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने डिस्कस किया और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस डिस्कशन के दरमियान तस्लीम किया कि उन पर बहुत प्रेशर है और उन पर प्रेशर ये है कि वो जल्दी जल्दी इस केस को सुने और इस केस को जो है वो निपटाएं। जो जस्टिस तारिक जहांगीरी इस दरखास्त में ये भी कहते हैं कि मुझे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से ये सजेस्ट किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब उनको जब वो डायरेक्टली कहा गया और इनडायरेक्टली कोई बिलावास्ता कोई पैगाम जो है वो उन तक पहुंचाया गया और ये कहा गया कि आप पोस्ट डेट यानी कि बाद की तारीख, जिस तरह ये डिस्कशन हो रही थी कि 31 दिसंबर तक जो है वो इनके 5 साल पूरे होने हैं, कि यानी कि पोस्ट डेट आप रिजाइन पहले कर दें, तारीख बाद की डाल दें, ये रिजाइन दे दें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो उनके हैंड ओवर कर दें ताकि वो जो प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, एक तो प्रेशर कम हो और प्रोसीडिंग्स जो है वो स्मूथली आगे बढ़ जाएं या मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। इस किस्म का तासुर जो है वो इस पैराग्राफ में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दिया है। यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुझ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। एग्जैक्टली और ये वो मामला है जो खुद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस आजम खान के साथ बैठकर सुन रहे हैं। और जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक है, एक जज को ये ज़ेब नहीं देता,
اس کا ضابطہ اخلاق اسے روکتا ہے کہ وہ کسی ایک فریق کے ساتھ عدالت سے باہر نجی سطح پر ایک زیر سماعت معاملے کے اوپر رابطہ کرے یا ڈسکشن کرے۔ اور اس اپیل میں جو کہ دائر کی گئی ہے ابھی ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کے اوپر اعتراضات کے ساتھ، اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایک شکایت باقاعدہ دائر کی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت، اس شکایت کا ذکر اس کمپلینٹ کے اندر پیرا نمبر 11 میں کیا گیا ہے۔ اور یہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر ہیں، اور پھر آپ جیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس امین الدین خان ہیں، اور ان کے بعد جو اگلے سینئر ترین جج ہیں آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں شاید۔ اب یہ لوگ بھی اس سپریم جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اس کا ابھی حصہ بن چکے ہیں، جمال خان مندوخیل بھی حصہ بن چکے ہیں، اور ہائی کورٹ کے بھی دو جو سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ اس کے رکن ہیں۔ اور ابھی اس وقت کی ترتیب کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر بھی اس جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں، مگر انہوں نے جو رابطہ کیا اس کے بارے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اس مس کنڈکٹ کی کمپلینٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو مذکورہ تعصبات کے واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریٹ پٹیشن نمبر 3670 آف 2025 زیر سماعت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ کیا کہ جس سے ججوں کے ضابطۂ اخلاق کی واضح خلاف ورزی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جبکہ یہ معاملہ جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے بینچ میں زیر سماعت تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا، تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس معاملے کو شکایت کنندہ یعنی کہ جسٹس جہانگیری کے ساتھ زیر بحث لایا، اور یہ کمرہ عدالت میں نہیں، ان کے الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ عدالتی کارروائی سے باہر کسی نجی وقت میں نجی جگہ پر ایک مختلف تاریخ کو شاید یہ معاملہ زیر بحث آیا دو ججوں کے درمیان، جن میں سے ایک جسٹس سرفراز ڈوگر تھے جو یہ معاملہ عدالت میں بھی سن رہے تھے۔ اور یہ بھی الزام لگایا جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہ ان جو ڈسکشنز ان کے ساتھ عدالت کے باہر کی جاتی رہی جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف سے، اس میں یہ تسلیم کیا گیا جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف سے کہ ان پہ شدید دباؤ ہے کہ اس معاملے کا جسٹس جہانگیری کے خلاف جلد از جلد فیصلہ کریں۔ یعنی کہ یہ بھی ایک الزام، سنگین الزام لگایا گیا ہے جسٹس جہانگیری کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر اس شکایت کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے عدالت کے اندر بھی یہی الزام جو ہے وہ لگایا ہے۔ بقول جسٹس جہانگیری کے جسٹس سرفراز ڈوگر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ ہے کہ اس کیس کا، ڈگری کیس کا، جسٹس جہانگیری کے خلاف جلد از جلد فیصلہ کرے۔ ایسے میں بقول جسٹس طارق محمود جہانگیری کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ تجویز دی بلا واسطہ اور بالواسطہ، یہ تجویز دی، یعنی کہ بلا واسطہ سے مراد یہ ہے 1 to 1 اور بالواسطہ سے مراد یہ ہے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اور وہ تجویز کیا تھی کہ اگر جسٹس جہانگیری اپنا استعفیٰ اگلی تاریخوں میں وہ اگر دے دیں، جسٹس سرفراز ڈوگر کو تھما دیں کہ وہ اس استعفے کو سیف کیپنگ میں رکھے گا، یعنی کہ کسی کو بتائے گا نہیں، وہ اپنی کسٹڈی میں رکھے گا۔ اور اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، بقول جسٹس جہانگیری کے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا یہ کہنا تھا کہ ان کو آسانی ہوگی ان لوگوں کو مطمئن کرنے میں کہ یہ استعفیٰ آ گیا ہے، کہ جو لوگ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ کورٹ کی جو فیصلہ ہے جلدی کیا جائے، اور ایسا استعفیٰ اگر انہیں دے دیا جاتا ہے اگلی تاریخوں میں تو پھر وہ عدالتی کارروائی کو بھی ملتوی کر دیں گے، روک دیں گے۔ تو یہ بڑا سنگین الزام ہے جو سامنے آیا ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آخر میں جو بھی شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی جاتی ہے، ایک پیراگراف 20 میں بھی یہ آگے جا کے کہا گیا ہے کہ اپنی عدالتی اختیارات کے استعمال جو انہوں نے کیا ہے غیر قانونی اور متعصب طریقے سے،
اس کے علاوہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ تجویز دے کر ایک قسم کی دھمکی دی ہے کمپلیننٹ کو یعنی جسٹس جہانگیری کو کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، اور یہ جو تجویز ہے یہ بنیادی طور پہ ایک دھمکی ہے۔ اور چیف جسٹس نے جس طریقے سے ایک عدالت میں زیر سماعت معاملے پہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ایک زیر سماعت معاملے کے اوپر عدالت سے باہر، اور پھر یہ کہا کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر جسٹس جہانگیری استعفیٰ دے دیں، تو ایسا کر کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے آپ کو بطور جج جو ہے اس معاملے میں بھی اور ویسے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز رہنے سے نااہل کر دیا ہے۔ وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ اب جج کے عہدے پہ قائم رہیں۔ اور آخر میں ایک ایفیڈیوٹ جو انہوں نے دیا ہے جسٹس جہانگیری نے اس کمپلینٹ کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ حلف نامہ دیا ہے کہ یہ جو شکایت ہے یہ میں نے درج کی ہے، اور اس شکایت کے اندر میرے بہترین علم کے مطابق اور اپنے یقین کے مطابق میں نے تمام حقائق بیان کیے ہیں اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا۔ تو یہ حلفیہ بیان بھی آ گیا ہے۔ تو ثاقب بشیر صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑا سنگین الزام ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس الزام کی کچھ مزید تفصیلات بھی تو آنی چاہیے تھی، کہ وہ کون سی تفصیلات ہیں جو آپ کے خیال میں آنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں آئی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے 2-3 چیزیں جو ہے وہ آ سکتی تھیں۔ اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیکسٹ سٹیج پہ وہ لانا چاہیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کس دن، کس لمحے، کس وقت جو کس جگہ جسٹس سرفراز کن کی موجودگی میں جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا۔ ایک چیز تو اس کمپلینٹ سے یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو یہ معلوم ہے کہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں، کب ڈسکس ہوا، کس طرح یہ پروو ہوگا، یہ وہ میرے خیال میں سوالات ہیں جینوئن قسم کے۔ میرے خیال میں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ جسٹس جہانگیری نے جان بوجھ کے تفصیلات نہیں بتائی، ٹھیک، کہ کون سی تاریخ کو، کون سے وقت میں، کس جگہ پر ان کا بلا واسطہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے جو رابطہ ہوا، مکالمہ ہوا اور یہ تجویز جو دی گئی وہ کیا ماحول تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے جو تجویز دی گئی کہ انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا، وہ کون شخص تھا، وہ پیغام کب بھیجا گیا، کس مرحلے پہ اس کیس کی سماعت کے دوران یہ پیغام بھیجا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ جو تجویز میں کہا گیا ہے کہ آپ فارورڈ ڈیٹ یعنی اگلی تاریخوں میں استعفیٰ ہمیں دے دیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کی تجویز جو ہے یہ بہت پہلے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ 31 دسمبر کی آپ کو یاد ہے خبریں بھی چلائی گئی تھی کہ 5 سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ استعفے کا بھی تھا کہ استعفیٰ جو ہے وہ آ رہا ہے، پوسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹڈ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا جائے، کہ وہ جسٹس جہانگیری شاید اخبار میں آنے والی خبروں کو ایک بالواسطہ تجویز یا پیغام سمجھ رہے ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ ان سنگین الزامات کو وہ ثابت کیسے کریں گے، کون سے گواہان ہوں گے، کیا کوئی دوسرے ججز صاحبان ہوں گے۔ لیکن ایک چیز تو مدی صاحب ہے، ایک چیز تو ہے، فار ایگزامپل جسٹس جہانگیری یہ کہتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس کے چیمبر میں یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ وہ 2 بندے ہی تھے، انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی اور مجھے یہ کہا، میرے ساتھ ڈسکس کیا، میرے ساتھ آپشن ڈسکس کیے۔ مطلب اس میں دیکھیں نا تو 2-4 چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ڈسکس کیا، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب جوڈس میٹر جو ہے وہ ڈسکس کیا میرے ساتھ، ایک مس کنڈکٹ یہ ہے، پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا جو پریشر کہ ان پر شدید جو ہے وہ پریشر ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے اس کو مطلب اس معاملے کو ڈسکس کیا کہ جو استعفے والا کہ ایک آپشن مجھے دیا گیا کہ آپ یہ استعفیٰ دے دیں، پوسٹ ڈیٹڈ دے دیں استعفیٰ، اور اس کے بعد یہ سینیریو جو ہے بن جائے گا۔ تو 3-4 اینگلز بنتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک جج ایفیڈیوٹ دے دے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایفیڈیوٹ دے دے، جو ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے ہم نے پڑھا بھی ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل صرف اس ایفیڈیوٹ کو کیا ایک ہی نظر میں، ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ نظر انداز کر سکتی ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ دیکھیے اب بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اب
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان جسٹس جہانگیری کے ڈگری کیس کے بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بینچ اب اس سنگین الزام کے بعد کیا یہ ٹوٹ جائے گا؟ تکنیکی اعتبار سے اصولی طور پہ اتنا سنگین الزام لگنے کے بعد چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو از خود ہی اس بینچ سے دستبردار ہو جانا چاہیے، جو اصولی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب تک اس الزام کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا، کوئی اور جج سن لے۔ اگر کسی کو بہت ہی جلدی ہے تو کوئی اور جج سن لے، اگر جلدی نہیں ہے تو کہیں کہ جب تک جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی تب تک میں اس کیس کو نہیں سنوں گا۔ آپ کو یاد ہے جسٹس جہانگیری کو انہوں نے جب کام سے روکا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تک جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی جسٹس جہانگیری کام نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اپنے خلاف درخواست جوڈیشل کونسل میں آ گئی ہے، تو اب بھی تو وہی اصول لاگو کرنا چاہیے نا ان کے اپنے اوپر بھی۔ اب ان کے خلاف بھی کمپلینٹ جوڈیشل کونسل میں ہے، تو اب جب تک جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو بھی اس بینچ پہ کم از کم اس بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اگر وہ بطور جج کام کرنے سے نہیں رکتے۔ اچھا، اس میں دو تین اور پوائنٹس بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ تو ایک بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں نا، جو کہ یہ بینچ سے الگ ہو جائیں جسٹس سرفراز ڈوگر۔ ایک بات تو انہوں نے متی صاحب آپ کو یاد ہو گئے، ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ ایڈیشنل جج کو ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ ایڈیشنل جج وہ جس کا ایک منتھ کے بعد کنفرمیشن ہونی ہے یا کنفرمیشن نہیں ہونی تو مراد یہ ہے کہ وہ جج اس کی ججی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو انہوں نے اس میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایڈیشنل جج کو آپ ساتھ بٹھا رہے ہیں، کچے جج کو، تو کچے جج کو آپ ساتھ بٹھا رہے ہیں، اور جو پکا جج تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ریکیوز کیا تھا، جسٹس خاتم حسین سمرو نے ریکیوز کیا تھا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اور اس میں جو ہوتا ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کچے جج کے حوالے سے معاملہ جاتا ہے، ڈسکس ہونا ہوتا ہے، تو متعلقہ جو چیف جسٹس ہے اس کی فائنڈنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اینگل بھی ہے۔ پھر وہ آئی سی اے کا حوالہ دیا کہ آئی سی اے ہم نے دائر کی تھی جو ان کے خلاف جو ٹرانسفر ججز والا معاملہ ہے اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جب آئی سی اے فائل ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ اس طرح کیسے اسی کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 22 کو بنیاد جو بنایا ہے انہوں نے اپنی درخواست میں، وہ یہ بھی بنایا ہے کہ آپ نے جو پہلا آرڈر کیا تھا اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، اس کو سپریم کورٹ میں آ کر آئینی بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ آرڈر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا جو ہے وہ 22 قسم کا آرڈر میرے خلاف کیا، تو اس کے بعد آپ سے مجھے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی توقع جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک اب سیریس سچویشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہنگامی بنیادوں پہ اس شکایت کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے معاملے پہ فوری کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ اس پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرنا نہیں چاہ رہی، تو اب اس پہ کیسے اور کب سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے گی؟ اور اگر بیٹھے گی تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس سرفراز ڈوگر پہ لگائے گئے الزامات سے پہلے جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں کام جوڈیشل کونسل نے کرنے، اور یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہوگی کہ جوڈیشل کونسل جو ہے جسٹس جہانگیری کی اس درخواست پہ تو کارروائی کرے گی، لیکن جو ڈگری والی کمپلین ہے اس کے اوپر وہ خاموش رہے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی اخلاقی طور پہ یہ مجبوری ہے، اور آئینی طور پہ بھی یہ لازمی ہے کہ وہ جسٹس جہانگیری کا جو ڈگری کا کیس ہے وہ اس کے اوپر فوری کارروائی شروع کریں، اور جو کام جسٹس سرفراز ڈوگر کر رہے ہیں مبینہ طور پہ کسی انتقامی جذبے یا تعصب کی وجہ سے، وہ کام بنیادی طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ تو یہ دونوں درخواستیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک ساتھ ٹیک اپ کرنی چاہیے، اور اگر بہت ہی جلدی ہے جسٹس جہانگیری کے حوالے سے تو پھر یہ بہت ہی جلدی جو ہے ان کو ٹیک اپ کرنی ہوگی۔ اور اس میں کل بڑا دلچسپ میرے خیال میں ماحول ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ پچھلی سماعت پر آپ کو پتہ ہے جسٹس جہانگیری خود ہی پیش ہوئے تھے، لیکن کل اکرم شیخ جو ایڈوکیٹ ہیں، سینئر قانون دان ہیں، وہ اور بیرسٹر صلاح الدین وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے بینچ کے سامنے وہ پیش ہوں گے، ان 3 درخواستوں پر وہ بات کریں گے۔ تو آپ کو کیسا مختلف ماحول کل کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد، ان دونوں کا جو پہلا موقف یہی ہوگا کہ جناب آپ تو یہ کیس نہ سنیں، آپ کے خلاف تو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلین ہوگی ہے، اور اگر آپ نے سننا ہے تو پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں پرائیویٹلی یہ معاملہ ڈسکس کیا۔ تو پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کو کل بینچ پہ بیٹھ کے وضاحت دینی ہوگی
اور اگر وہ وضاحت دیں گے تو وہ پھر ایک مس کنڈکٹ کریں گے. لیکن متی صاحب کیونکہ یہ معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے ہے اور اب وہ کورٹ روم کے اندر بیٹھ کے اگر اپنی وضاحتیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ کل جو ہے اس بینچ پہ نہ بیٹھیں اور ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد بھرپور انداز میں جسٹس سلفار ڈوگر کو بتائیں گے اور یاد دلائیں گے کہ آپ نے پہلے جوڈیشل کونسل میں جواب دینا ہے, اس کے بعد اس کیس کی اگر کوئی کارروائی ہوئی تو آپ کارروائی کریں گے. اور اس میں جو گزشتہ سماعتیں ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان کے سامنے رکھی گئیں. پہلے ایک سماعت میں جو بار ہے بار ایسوسی ایشن ان کی جانب سے جو نمائندگان تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا باعث بنتا ہے کیونکہ آپ کے خلاف وہ انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں یعنی وفاقی آئینی عدالت میں اس وقت جو پینڈنگ ہے. پھر خود آئے جسٹس جہانگیری اور انہوں نے کہا کہ آپ کا باعث ہے میرے ساتھ کیونکہ میں آپ کے خلاف ایک قانونی جنگ لڑ رہا ہوں. لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر کا اس پہ جو جواب تھا وہ بڑا وہ تھا, انہوں نے کہا آپ تو ڈائریکٹ اگریو پارٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے آرڈر میں یہ لکھا کہ وہ تو معاملہ ختم ہو چکا ہے, آپ کی ڈسمس ہو چکی ہے آئی سی اے, حالانکہ لاہور ہائی کورٹ بار کی وہ آئی سی اے ابھی بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اس سے قبل پھر سندھ ہائی کورٹ کا جب یہ کہا گیا کہ ڈکلیریشن سسپینڈ ہے تو انہوں نے پھر اس کے کاؤنٹر آرگو کیا کہ نہیں سسپینڈ نہیں ہے, وہ صرف انہوں نے روکا ہے کہ فردر جو کاروائی نہ کی جائے. وہ سسپینڈ تھا تو وہ حالانکہ سسپینڈ تھا, وہ آرڈر موجود ہے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ کل یہ نہ ہو کہ جب یہ بات آئے تو جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ نے بھیج دیا, سب سپریم جوڈیشل کونسل جب مجھے بلائے گی تو میں جواب دوں گا, آپ آئیں اپنا جواب دیں. اچھا معلوم نہیں جسٹس جہانگیری نے اپنے ان سول مسلینیس اپلیکیشنوں میں یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں تعصب کی ایک بظاہر ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کے بینچ نے ایک ایسے شخص کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے اس معاملے میں کہ جس کا براہ راست تعلق نون لیگ سے ہے. وہ نون لیگ کا سینیٹر رہا ہے, نون لیگ کا بیوروکریٹ سیکرٹری قانون رہا ہے, ابھی بھی نون لیگ کا کارکن ہے, نواز شریف کا کارکن ہے, اس کو اپنا لیڈر کہتا ہے. اس کو آپ نے بطور غیر جانبدار عدالتی معاون مقرر کر کے آپ نے اس سے رائے بھی لی ہے. اور وہ موصوف جو ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان وہ عدالت میں گاؤن پہن کے پہنچ بھی گئے اور دلائل بھی دے دیے کہ ہاں جی جسٹس جہانگیری کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو اور کیا آپ توقع کر رہے ہیں نون لیگ کے ایکٹیوسٹ اور کارکنوں اور سابق سینیٹروں سے؟ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک تعصب کی ایک مثال ہے جو بظاہر مجھے اس درخواست میں نظر نہیں آئی. صرف آخری بات, سپریم جوڈیشل کونسل کی جو تشکیل نو ہوئی تھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد, چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں, دوسرے امین الدین خان صاحب ہیں, جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں, منیب اختر ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, عالیہ نیلم ہیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں. تو بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ یہ ماحول بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 جج چیف جسٹس یحییٰ افریدی, منیب اختر اور مندوخیل, یہ 3 اور 2 وفاقی آئینی عدالت کے اور 1 عالیہ نیلم. تو ساتویں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں بیٹھیں گے, اور کسی ان کی اگر کمپلینٹ یا ٹیک اپ ہوگی اگر فیوچر میں تو کوئی اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے بیٹھے گا. بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے فیصلے تک وہ اپنے آپ کو عدالتی کام سے روکیں گے یا نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.